अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत इसलिए पूछ रही हूँ कि दिल चाह रहा था आपकी खैरियत पूछूँ, आपके बारे में पूछूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वाकई आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब इंसानों से मोहब्बत करूँ। मैं वो चीज़ आपको बताऊँ जो कि मैं ख़ुद करती हूँ, ना कि मैं कोई आपको किसी फ़लसफ़े में डालूँ, किसी चीज़ों में डालूँ, किसी ऐसी चीज़ बताऊँ जो कि मैं ख़ुद नहीं करती। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे पूछूँ कि मैं जिन लोगों से मोहब्बत करती हूँ वो कैसे हैं आज, उनका हाल अहवाल कैसा है, वो कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो मोहब्बत की किस इक़साम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत की भी इक़साम होती है। मोहब्बत में जब तक अमन ना हो तो मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी रिश्ते को जुड़ने के लिए या जोड़ने के लिए मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो। तो मोहब्बत के बग़ैर तो किसी रिश्ते का कहते हैं ना कोई मायने नहीं है, किसी रिश्ते का कोई सानी नहीं है। और मोहब्बत में जब अमन की बात की जाती है, यकजहती की बात की जाती है, रवादारी की बात की जाती है, हुस्न सलूक की बात की जाती है, तो वो भी उसी रिश्ते को कहते हैं ना पैकेज कंप्लीट होता है, वरना रिश्ते का पैकेज कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से मोहब्बत की बात करूँगी कि मोहब्बत की जो इक़साम है और मोहब्बत को जो इज़हार करने का तरीका है, हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग किसी को दिखा के मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग अपने रवैये से मोहब्बत करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंसिडेंट मेरे माइंड में आया है कि आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी एक दोस्त थी जिसकी किडनी का बहुत इशू था। उसके हस्बैंड, मैं ये बड़ा रियल वाक़या बता रही हूँ, बीमार थी। काफ़ी लोगों ने कहा, काफ़ी रिश्तेदारों ने कहा कि छोड़ दो, नई शादी कर लो, पता नहीं इसकी ज़िंदगी कितनी है, कितनी देर इसको चलाओगे, कितनी साथ अपने साथ रखोगे। तो उस लड़के ने अपनी किडनी डोनेट की और आज वो एक खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं होता कि आप तरीके ढूंढो, ज़रूरी नहीं होता कि आप कहते हैं ना कि आप ढूंढो कि हम किस तरह ये जान छुड़वा सकते हैं या हमारी मोहब्बत यहाँ तक ख़त्म थी, कहते हैं ना हमारी मोहब्बत तमाम शुद। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मोहब्बत कहते हैं ताही जिसको होती है उसको ताहयात होती है, हमेशा कहते हैं रहती दुनिया तक, जब तक वो ज़िंदा है उसके दिल में मोहब्बत होगी। नहीं होगी तो कहते हैं कोई ना कोई एहसास होगा। तो एहसास करना भी एक मोहब्बत का ही ज़रिया है कि किसी किस्म का एहसास, लोगों का एहसास, पूरी कौम का एहसास। 1 to 1 अगर हम बात करें कि बड़ा आसान होता है हमारे लिए कि हम बात करते हैं कि कपल की बात। कपल तो होता है ना कि दो लोगों पे इन्हिसार कर रहे होते हैं कि दो ही लोग होते हैं, आपस में कोई नहीं होता। मगर अगर हम बात करें ना पूरे कौम की, लोगों की, तो रवादारी की, तो वो एक हमें कंप्लीट इंसान बनाती है। जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड लाइट के अंदर कोई हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है या कोई नॉक कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको धुतकारें, ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं देना आप मना कर दें। मगर वो हमने हमेशा देखा है कि लोग बदसलूकी कर रहे होते हैं या उनको डांट डपट रहे होते हैं। ये गलत है। इंसान है, हर तरह के इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और इंसानों से मोहब्बत का दर्स तो हमें हमारे दीन ने सबसे पहले हमें दिया। इसके अलावा छोटी मिसालें ये होती हैं कि छोटी छोटी अगर बातों को हमारी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं कि हम बिज़ी हैं या फॉर इंस्टेंस किसी ने हमें फ़ोन कर लिया, यार मेरा तुमने फ़ोन कर लिया, तुम्हें पता है मैं काम कर रहा था, या मैं काम कर, तुम्हें नहीं पता मैं ऑफ़िस में हूँ। सलूक से ही, अपने रवैये से ही आप किसी को तस्खीर कर सकते हो, किसी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके अलावा जो मैं आपको क्या मिसालें दूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं अपनी बात ये करती हूँ कि मेरा ये दिल चाहता है कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, मेरी वजह से कोई किसी का दिल ना टूटे। तो इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट उन गलतियों को हमने ही सुधारना है। लेकिन आज व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि
میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کروں, آپ لوگوں کے جذبات شیئر کروں, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیاں کس چیز پہ انحصار کرتی ہیں. تو میں ایک لائیو کال کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کو نمبر بتا رہی ہوں لائیو کالز کا 0303599809. آپ اس پہ ہمیں لائیو کالز کریں, ہم آپ کی کالز سنیں گے, آپ سے بات کریں گے. اور آج مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ میں اپنے ویورز کو سنوں گی, اور مجھے لگے گا کہ ان کا جو فیڈ بیک ہے, ان کے جو مشورہ ہے, ان کی جو دل کی بات ہے وہ میرے تک پہنچے گی. آلدو تو ہم واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہیں, اپنی کوئی بھی پیغام, کوئی بھی میسج ہمیں واٹس ایپ پہ بھی آپ دے سکتے ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ نمبر ریپیٹ کر رہی ہوں. واٹس ایپ نمبر از 030357773334. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, تو آپ ہمیں ضرور کال کریں. میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کی کالز کا. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے محبت پر, امن پر, یکجہتی پر, حسن سلوک پر, انسانیت پر. تو انسانیت کا پیغام آج ہم دیں گے, انسانیت کی باتیں آج کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہیومینٹی گراؤنڈس کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور یونیورسل لا کیا کہتا ہے ہیومینٹی کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایوری ریلیجن از ایوری ہیومینٹی از ابو ریلیجن. اس میں ذات پات, آپ کی فرقہ, یہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں. انسانیت کا درس دینے کے لیے آج ہم یہ آپ شو کریں گے. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, کہیں نہیں جانا. اس کے بعد ہمارے کچھ گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے, اور ان سے بھی بات کریں گے, ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے. تو ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ دھنک. نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو کر بتوں میں, ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے جان لیتا ہے, نیتیں بھی نظر بھی رکھے, سماعتیں بھی
بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا انداز آپ کا۔ آپ عابد رؤف قادری صاحب میرا نام تھوڑا غلط نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ ہیں آج، اور آپ کو خوش آمدید ہمارے شو میں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میری طرف سے بھی آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے یاد کیا، اور یہاں پہ جو ہمارے سامعین ہیں ماشاءاللہ، سامعین بھی ایسے ہیں کہ نہ صرف وہ گفتگو خوبصورت انداز سے سنتے ہیں، بلکہ ان کے اندر جو کلام سننے کا ذوق ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اکثر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو کے درمیان جو سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں اس کے دوران اکثر فرمائشیں بھی کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عابد رؤف صاحب، آپ پوری دنیا گھومے ہیں، آپ نے امن کا پیغام، یکجہتی کا پیغام دیا ہے، ہمارے شو میں آج آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اصل میں امن کا مطلب ہے کہ سکون اور آپس میں پیار، آپس میں یکجہتی، اور آپس میں تمام دنیا کے لیے۔ اب اس سے یہ تمیز، اور مسلم جو ہے ہمیں مسلمان ہمیں تو دیا ہی امن کا پیغام جاتا ہے کہ تمام تر جو کائنات ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، تو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ان سے پیار کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں ان کے اپنی اخلاقیات کو بلند رکھنا ہے۔ تو میرا پیغام ہے کہ نسل اور تفرقہ بازی سے پرے ہو کے ہمیں اس چیز کو بس دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہمیں ایک انسان ہے، اور ہم نے آپس میں محبت اور پیار کرنا ہے سب سے۔ جو بھی آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے اندر ایک پیار چھپا ہوا ہے، بیسیکلی وہ آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے جو آپ ڈیلیور کر رہی ہیں تمام دنیا کے لیے، اور اپنی پازیٹیو فیلنگ رکھتی ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ کسی مصیبت سے پھنسا ہوا ہے، تو ہم یہ پازیٹیویٹیز جو ہے یہ ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے، اور نکلتی بھی ہیں میرا خیال ہے۔ اچھا، کچھ بات مجھے بتائیں، انسانیت میں ہم بات کرتے ہیں، محبت پہ بات کرتے ہیں، کہ انسان جو ہے یہ فرقہ وارانہ باتیں جو ہوتی ہیں، فرقہ ہمیں فرقوں سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے کہ ہم لوگ ہیومینٹی کی بات کریں؟ دیکھیں، اگر اس چیز پہ غور کر لیا جائے کہ ہم ایک آدم اور ایک حوا سے ہماری نسل چلی ہے، اور ہم وہیں سے ہوئے، یہ بعد میں آہستہ آہستہ انبیاء اکرام آئے، انہوں نے پیغام دیا، اللہ کا پیغام دیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی کہیں بھی رہتا ہے، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹرکچر میری ہی طرح ہے، تو پھر میں ایک ڈفرینشیٹ قائم کروں، ایک ڈفرنس پیدا کروں کہ بھئی تم یہ کرتے ہو، میں نہیں کرتا، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو تم کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی طرف چلے جائیں تو وہ یہ سوچے گا کہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک ڈفرنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گیپ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پھر غلط ہے، جو کہ ہماری جو ہم نے امن کا پیغام جو ہمارا ٹاپک ہے، پھر اس امن کے پیغام کو ہم پازیٹیولی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی پازیٹیو بات کہتا ہے تو ہمیں اس کو ابزارب کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے، اس کو سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں وہی ٹھیک ہو، ممکن ہے میرا سامنے والا مجھے اس سے اچھا پیغام دے رہا ہو، تو مجھے اسے بھی سمجھنا چاہیے کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محبت کی اقسام کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، میرے خیال سے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے آپ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ آئی تھنک ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہوا ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی، میں پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ہنا صاحبہ؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ بات کر رہی ہوں، کماریہ سے بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا طاہرہ صاحبہ، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو میں۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ امن اور محبت کے بارے میں کیا پیغام دیں گی لوگوں کو؟
अमन और मोहब्बत के बारे में। आपका क्या प्रोग्राम कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत प्यारी लगती हैं। आपके प्रोग्राम का आगाज अल्लाह पाक के पाक नाम से शुरू होता है। तो मैं यही पैगाम दूंगी कि हमेशा तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार का इजहार करें, अमन सुकून रखें, तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, अल्लाह ताला के बंदे भी खुश होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और हम अपनी लाइव कॉलर्स हम चाहते हैं कि हमसे लोग सब बात करें। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे कि हमारे प्रोग्राम में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है? मैंने आज आपका प्रोग्राम पहले भी देखा है, मैं बहुत बिजी थी, आज पहले भी काफी दिनों के बाद आज टीवी चलाया है। अच्छा अच्छा। पहले मैं जुगन का देखती होती थी प्रोग्राम, आज मैंने आपका देखा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम देखे। आपकी बातें इतनी अच्छी मुझे लगी हैं कि दिल चाहता है कि आपका प्रोग्राम सारे काम छोड़ के सारा दिन देखती रहूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये कहना ही हमारे लिए बहुत है। और प्रोग्राम अगर आप हमारा नहीं देख सकती टाइम पे, तो आप यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देख सकती हैं, और इसके अलावा और भी सोशल फोरम्स हैं। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से बात कर रही हूं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ताहिरा जी। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की कि मुझे आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा, तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि आपका अच्छा प्रोग्राम डिलीवर करना भी एक अमन का पैगाम है। और आप जब अच्छी बात डिलीवर करते हैं, किसी के दिल को छू जाती है और वो उसका दिल करता है उस प्रोग्राम को देखने का और उस चीज़ को उस पर टाइम देने का, तो मेरा ख्याल है कि वो अमन का ही पैगाम आप दे रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। आबिर राव साहब, अमन और मोहब्बत इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अमन हो तो मोहब्बत ना हो, मोहब्बत में भी अमन की ज़रूरत है, अमन में भी मोहब्बत की ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ तो जी। इसीलिए इस प्रोग्राम के साथ हमने आज सोचा कि हम अपना शो करें और लोगों से पूछें कि उनके दिलों में क्या है, उनकी बातें, उनके राज जो हैं वो हम हमारे तक आएँ, ताकि कहते हैं ना कि इंटरेक्शन से ही आप एक पैगाम भिजवा सकते हो और एक पैगाम पहुँचा भी सकते हो। तो व्यूअर्स, हमारा जो प्रोग्राम है आज अमर और मोहब्बत, जो हमारा आज टॉपिक है, ये टॉपिक जो है आज हम पूरे प्रोग्राम में लेके चलेंगे। आप लोगों ने हमसे बातें करनी है क्योंकि हम ले रहे हैं लाइव कॉल्स, और हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। हम आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। हाँ, मिल गया। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमें ज्वाइन किया है निगत ने, जो कि निगत अस्मा बड़ी अच्छी नात ख्वां हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है फातिमा सईद ने, वो भी नात ख्वां हैं। और हमारे साथ आबिद रऊफ साहब कादरी साहब बैठे हुए हैं। आपने उनका कलाम सुना और बड़ा अच्छा उन्होंने कलाम पेश किया। तो कारी साहब, हम बात कर रहे थे अमन के ऊपर, अमन और मोहब्बत पे। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मोहब्बत की इकसाम किस तरह की हैं। कहते हैं कि मोहब्बत की भी इकसाम होती हैं। देखिए, मोहब्बत की इकसाम में समझेंगे हम इंसानियत के साथ तो मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप देखें, कुछ लोगों ने अपने जानवर पाले होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, एनिमल्स हैं ना। अच्छा, अब उनको वो टाइम सिर खाना भी देते हैं। उनको मैंने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बेचारे कहीं जाते नहीं हैं कि वो हो मैंने अपनी बिल्ली को ये चीज़ डालनी है। तो ये एक मोहब्बत है। अगर देखा जाए तो उसके साथ उसकी उनसियत हो गई, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ये किस्म है। जबकि एक ह्यूमन बॉडी के साथ, जो लोगों के साथ जो मोहब्बत है वो और है। अब इसके साथ ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत को अपने घर तक महदूद रखूं। ये अपने बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारी मोहब्बत घर तक महदूद क्यों है? देखिए, वो असल में एक वालिद का प्यार बच्चों के लिए, माँ का प्यार बच्चे के लिए, भाई का प्यार बहन के लिए, ये तो ठीक है, एक लाज़िम मलज़ूम चीज़ है, लेकिन तो होना ही होना है। लेकिन देखें, एज ए इंसान जब तक उस मोहब्बत को मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करूँगा, तो वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम, तो ये हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी को भी देखें, किसी के साथ भी अगर और दूसरा मैंने देखा है, हमारे एक डिफरेंस पाया जाता है
کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہاں، تو یہ اس بات چیز میں بھی ہمیں یہ آ چیز جاتی کی ہے، تمیز ختم بالکل کر دینی ختم کر چاہیے دینی چاہیے۔ کہ کوئی کیسا بھی ہے، مگر آپ کسی آرگنائزیشن کے سی او ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سبارڈینیٹس ٹاپ ٹو باٹم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے آپ کا وہ بڑا پیار والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں محبت اور امن کا پیغام آپ وہ جو ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ اچھی آرگنائزیشن میں اچھے آؤٹ پٹس نہیں ملیں گے۔ اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم ہر ایک کے ساتھ ایک محبت کا پیغام رکھیں گے، ایک محبت والا سلسلہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے باس کے لیے اچھی فیلنگ رکھے گا۔ جب باس کے لیے رکھے گا تو وہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے اچھی فیلنگ رکھے گا۔ لائلٹی ہوگی آرگنائزیشن سے، کام تو اچھا وہ کرے گا۔ ہوا کیا کہ میں نے محبت ڈیلیور کی تو اس کے رسپانس نہ صرف مجھے محبت ملی بلکہ میرے اس کام کو بھی محبت مل گئی جو جہاں سے ہم رزق لے رہے تھے۔ تو اس کا کتنا فائدہ بہت ہوا اس چیز خوبصورت کا۔ بات ہے۔ عابد رؤوف صاحب، آپ نے جتنا پیار سے ہمیں محبت کی ایک ٹیچنگ دی ہے اسی پیار سے ہمیں کچھ سنائیں بھی۔ جی میں سناتا ہوں جی، ایک کلام بڑا خوبصورت ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان آقا جی، تیرے ایک سخن کے قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے امن کی، امن کا پیغام، تو اگر یہ شعر میں جس طرح پڑھا ہے آپ اس کے اوپر غور کریں کہ حضور کے جو اوصاف ہیں اس کے اندر بھی یہ بات شامل تھی۔ تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان، آقا جی تیرے ایک سخن کے قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت آواز، خوبصورت پیغام، اور امن کا پیغام، محبت کا پیغام، کلام کے ذریعے ہوں، اشعار کے ذریعے ہوں، دل کے ذریعے ہوں، آواز کے ذریعے ہوں، اور اپنے ایکشنز کے ذریعے ہوں۔ اصل میں تو امن کا پیغام بیسیکلی تو ہمارے آقا نے ڈیلیور کیا نا، انہوں نے اپنی زندگی کی اپنی تمام تر اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، بات کرنا، انصاف کرنا، اور دشمنوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، بچوں سے ملنا، بڑوں سے ملنا، بزرگوں سے ملنا، مسجد میں جانا، بازار میں جانا، کیسے پیغام دیے انہوں نے۔ تو ہمیں اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر عمل کریں، ان کو دیکھیں تو امن کا پیغام ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا. ہمارے ساتھ جو پیاری سی نعت خواں فاطمہ اور نگت ہیں، ان سے بھی ہم سنیں گے، اور وہ بھی کیا امن اور کیا محبت کا پیغام لے کر آئی ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ دھنک. کرم میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، مولا یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. اب تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے قصوں کو سہارا ملے مولا، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو ہے لکھا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، مولا تو نے قرآن میں جو ہے لکھا. آج ہے در بدر
میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم. ویلکم بیک ویورز. تو ہمیں آج جو جوائن کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمیں، وہ ڈاکٹر علی وقار صاحب ہیں، اور ہی از اے اسکالر، ہی از اے کانٹینٹ رائٹر، اور خوبصورت بات کرتے ہیں. اور آج جس طرح ہمارے پروگرام میں امن، محبت اور یکجہتی کا پیغام جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچائیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہیومینٹی کلیش تو ہو رہا ہے، یا یہ اوپینین کلیش پہ ہیومینٹی کلیش ہے، کہ یہ ہیومینٹی کلیش پہ اوپینین کلیش ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے ساتھ میری اس شو میں پہلی شرکت ہے A+. دیکھیے، ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں پورے سیٹ پہ، ہم میں سے کسی کی بھی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہم میں سے کسی کی بھی صلاحیتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہر ایک کی مختلف، ہر ایک کے اندر ایک یونیکنیس ہے. ہم میں سے کسی کے بھی سوچنے سمجھنے کا انداز دوسرے سے نہیں ملتا، ہم میں سے کسی کے بھی تھم امپریشن دوسرے سے نہیں ملتا. یہ سب کچھ کس نے، یہ ڈائیورسٹی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. تو لہٰذا یہ تو کائنات کا حسن ہے، یہ اختلاف ہونا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، اور یہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو افراد جو مختلف شخصیتیں رکھتے ہیں، مختلف وجود رکھتے ہیں، مختلف ماحول میں تربیت پاتے ہیں، مختلف نوعیتوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ایک طریقے سے سوچیں سمجھیں اور ان میں کبھی اختلاف نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ریئلٹی نہیں ہے. اصل پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ اختلاف ہونا عین فطرت ہے. اب مقام انسانیت کیا ہے؟ مقام انسانیت اور انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ گنجائش دے، دوسرے کو سنیں، اس کی دلیل کے ساتھ رد کریں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں اس میں کہیں غلطی ہے، استدلال کے ساتھ رد کریں، استنباط کے ساتھ رد کریں. اپنا اوپینین کسی پر مسلط مت ڈاکٹر کریں. صاحب، یہ آپ کی بہت خوبصورت بات ہے، مگر ہم لوگ سب سپیریورٹی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم لوگ سپیریئر ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگلے کا اوپینین ٹھیک نہیں ہے. تو سپیریورٹی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیس کے اندر ایک رکاوٹ ہے؟ جی بالکل. اصل میں ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں چونکہ ہم بیٹھے ہیں، اگر ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھے ہوتے تو بات اور انداز سے ہوتی. پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں ہمارے ہاں جس طرح آپ فرما رہی ہیں ایسا ہی ہے. ہم میں سے کوئی کسی اگر سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، کوئی کسی مذہبی نقطہ نظر سے وابستہ ہے، یا جس بھی حوالے سے کسی کی کہیں افیلیشن ہے، وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف وہی ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے. یہ وہ بنیادی رکاوٹ ہے جو ہمیں ہمارے معاشرے کو آگے ترقی نہیں کروا رہی، ہمارے معاشرے کو آگے پروان نہیں چڑھا رہی. معاشرہ ہمیشہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، معاشرے ہمیشہ ڈفرینس آف اوپینین کو فلیکسیبلی اکاموڈیٹ کرنے کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. دیکھیں، جب آپ میری نہیں سنیں گی، میں آپ کی نہیں سنوں گا، پھر سننے کے بعد ہے اس پر غور کرنا. ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، وہ فارسی کے ایک معقول ہے، زمین جنبت نہ جنبت کل محمد. ہمارا وہ حال ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہلے تو ہلے، ہم جہاں پہ کھڑے ہم نہیں ہلیں گے. بھائی اللہ نے عقل دی ہے، اسی لیے دیا کہ تم اپنی جگہ سے ہل کے دیکھو کہ جہاں کھڑے ہو ٹھیک کھڑے ہو کہ غلط کھڑے ہو. تو ہم میں سے ہر بندے کو یہ سوچنا ہے کہ جہاں پر وہ کھڑا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جو وہ سوچتا ہے وہ درست ہے کہ نہیں. یہ سوچ کو بھی سوچنا ایک سوچ ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پتہ ہے کیا ہے، ہمارے ہاں گھروں میں ماحول نہیں ہے، ہمارے ہاں مدارس میں، ہمارے ہاں یونیورسٹی کالجز میں ماحول نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ جو آپ نے لفظ بولا ہے نا، وہ والا کام چل رہا ہے، سپیریورٹی چل رہی ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے پاس گنجائش ہے. آپ اندازہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو عقل کل کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم امور میں ان سب سے مشورہ کریں تاکہ کلچر ڈیولپ ہو. اب نبی وہی سے فیصلہ کرتا ہے،
اس کے باوجود وہی اسے کہہ رہی ہے کہ مشورہ کریں اور مشورے کے بعد معاشرتی حوالے سے کسی یونانیس اوپینین پر پہنچیں. تو لہٰذا جب تک آپ ڈفرینس آف اوپینین نہیں لیتے، ڈفرینس آف اوپینین تو حسن ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے، جس کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ اختلاف کرنا کیسے ہے، سمجھ لیں اس کی شخصیت آدھی مکمل ہو. اچھا، پین سے بھی اختلاف ہوتا ہے، تلوار سے بھی اختلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں نا آپ کا جہاد قلم سے ہے، آپ کا جہاد آواز سے ہے، آپ کا جہاد تلوار سے ہے. یہ بیٹھی ہوئی بڑی پیاری بچیاں جنہوں نے بہت خوبصورت گایا میں کہہ رہی ہوں، فاطمہ اور نگت. مجھے بتائیں، جب تم لوگ پڑھتی ہو تو جو میسج کنوے تم لوگ دیتے ہو، اور خواتین کے اندر نارملی ہوتا ہے کہ نعت کا بہت سلسلہ ہوتا ہے، کلام کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ ایک کیسا عمل ہوتا ہے؟ کیا تم لوگ میسج چاہتی ہو کہ لوگوں تک پہنچے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جب نعت پڑھی جاتی ہے، دل سے جب پڑھا جائے، دل سے جو پڑھا جاتا ہے وہ اثر کرنا چاہیے. لیکن آج کل جو میجورٹی خواتین کی ہے وہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ایک فارمیلٹی جیسے بندہ پوری کرتا ہے، اور میلاد میں بیٹھے بھی وہ اپنا شو آف کروا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھے ڈریسز ہیں یا ہم بہت آپ سپیریئر اپنے ہیں. کلام کے ذریعے اپنا میسج دلواتے ہو کہ ہر بندہ ایک ہے، یکجہتی ہے، یونیفارمیٹی ہے لوگوں میں. آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے پیسفل کو ایگزسٹنس کی. وہ بہت ڈفرینٹ میرے لیے ورڈ تھا، کیونکہ بینگ اے اسکالر یو آر ویل نون ٹو ٹیل اس اباؤٹ اٹ. وہ کیا ہے؟ پیسفل کو ایگزسٹنس یہ ہے کہ جب سیاسی، مذہبی یا کسی بھی حوالے سے میرا کسی سے اختلاف ہو تو میرا دین اور میرا عقل اور میری فکر مجھ پر یہ لازم کرتی ہے کہ میں دوسرے کی بات کو سنوں، اس کی بات کو سمجھوں، اس کی بات کو غور کروں. اگر اس کی بات میں مجھے اچھائی نظر آتی ہے تو اس کو اپنا لوں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو ترک کر دوں. اگر مجھ پر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو دلائل کے ساتھ اس پر اس کی غلطی واضح کروں. اگر غلطی واضح کرنے کے بعد وہ اپنی نقطہ نظر پر ہے تو میرا کام ختم ہو گیا بس. ڈاکٹر صاحب لیکن امپلیمنٹیشن کیسے ہو؟ سنیں نا، میں بتاتا ہوں. میں نے پکڑ کے اپنا کسی کو حق پر مسلط نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا منصب نہیں تھا. قرآن نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم پر دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرنا ہے صرف. امپلیمنٹیشن کس کا؟ یہ کس لیے دیا اللہ نے؟ گدھا تو نہیں بنایا. آپ غور کیجئے نا، پوری تخلیقی اسکیم میں عقل رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ڈکٹیٹر ہوتے آپ کو محض ڈکٹیٹ کرنا ہوتا. تو لہٰذا اس پوری تخلیقی اسکیم میں جو عقل کا رول ہے اس کو سمجھیے. ڈاکٹر صاحب ہم تو ڈکٹیٹر کے ادوار سے گزرے میں. یا اس کو سمجھیے، عقل کا رول ہے، اس کو سمجھیے. اور عقل کا رول یہ ہے کہ ہر معاملہ، کوئی معاملہ غور و قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اولئک کالانعام. جو غور و فکر نہیں کرتے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے پرکھتے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے وہ جانور ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ غور کیجیے، یہ ہے معراج انسانیت. آپ کے پورے وجود کے اندر دل ہے جس نے آپ کے اس فزیکل وجود کو قائم رکھنا ہے، اور دماغ ہے جس نے آپ کے انٹلیکچوئل وجود کو قائم رکھنا ہے. آپ دو وجود لے کر آئے ہیں. دماغ ڈیڈ ہو جائے تو ڈیڈ ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، دل بند ہو جائے تو ڈیڈ ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے حیات یہ جو بایولوجیکل لائف ہے، اور یہ انٹلیکچوئل لائف ہے، شعوری زندگی ہے. تو ہم کھا پی کے اپنی بایولوجیکل لائف تو جی رہے ہیں، ہم نے اپنی شعوری زندگی بھی تو جینی ہے نا. دیکھیے نا شعوری زندگی کیسے چلے گی. پیس مشن، اگر ہم بات کرتے ہیں پیس، محبت، پیس بات ہے بیسیکلی امن کی. محبت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، جب امن ہوگا تو محبت بھی ہوگی. وہ کس طرح انفیوز کر سکتے ہیں لوگوں میں کہ ایک نارمل انسان کو بھی پتہ لگے، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک لٹریٹ اور ایک الٹریٹ کو بھی پتہ لگے کہ پیس کیا ہے، امن کیا ہے. اس طرح کی انفیوژن کیسے ہوگی سوسائٹی میں؟ دیکھیں اصل میں نا زبانی کلامی واضحوں سے کبھی ایسی پینیٹیشن نہیں ہوتی. نہیں تو ہمارے پاس کثیر لوگ ہیں زبانی کلامی بات چیت کرنے والے. یہ ہوتی ہے شخصیت کے ساتھ. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی شخصیات کم ہیں جو پرامن ہو، جو بھاری بھرکم ہو، اعلیٰ کردار والی ہوں، غور و فکر والی ہوں، اہل علم ہوں، اختلافات کو سمجھتی ہوں، اختلافات کو ٹیکل کرنے کا سمجھ اور بوجھ رکھتی ہوں، اور اپنے لوگوں کو وہ چیز آگے انکلکیٹ کریں ان کے دل و دماغ کے اندر کہ اختلافات کے باوجود یہ ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس کو پاس بٹھانا ہے، ہم نے دیواریں نہیں کھڑی کرنی، ہم نے اس چھوٹے سے اختلاف کو مخالفت نہیں بنا دینی، اور ہم نے اس سے نفرتیں اور آگے باقی دروازے نہیں کھولنے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی ماشاءاللہ ہے بہت خوبصورت علامہ بات کی اقبال انہوں نے کے اوپر. اور اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ ان کی گرفت تھی، ریسرچ تھا تھرو قرآن، کہ وہ قرآن سے پوائنٹس لے کے ان کی شاعری جو تھی.
اب علامہ اقبال ابھی آپ نے کہا کوئی لکھ کے کرتا ہے, کوئی بول کے کرتا ہے, کوئی پرفارم انداز کر ہے کے کرتا مختلف. ہے, تو ڈلیور کرتا ہے میسیجز اپنے. تو علامہ اقبال کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اس طرح کیا. اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو حضرت امیر خسرو نے بہت ساری ایجادات کی اور انہوں نے اپنے طریقے سے پیغام دیے. اب اس ریسنٹ پاسٹ میں موجودہ دور میں ہمارے نصرت فتح علی صاحب سنا کہ وہ جب جاپان جایا کرتے تھے تو ان کو تو لینگویج بھی نہیں سمجھ آتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح اس کی جو فیلنگ لیتے تھے پازیٹیو, اس کو فیل کرتے تھے اور وہ ان کو اپنا دیوتا صاحب ماننا, اس کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے, فیل کرتے تھے. مقصد یہ کہ پیغام سامنے آ کے بس دے دیں تو اس سے اثر ضرور ہوتا ہے. پیغام ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے دیں, آپ کے ایکشنز بھی پیغام ہے, آپ کی محبت بھی پیغام ہے, اور امن کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایمبیسڈرشپ ہے. تو ویورز, ہمارا جو پروگرام ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ ہم آج پیار, محبت, امن کا پیغام دینے کے لیے آپ کے ساتھ آج ہم روبرو ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا, کہیں نہیں جانا. ہم آئیں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ دھنک. کیجیے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے میرا مجبور کا سینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے گیسوں والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوبصورت پڑھا آپ نے, اور خوبصورت کلام اور امن کا پیغام, محبت کا پیغام, یکجہتی کا پیغام, یہی پیغام ہے جس کے لیے ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو, انتشار نہ ہو, لوگوں میں پیار بڑھے, لوگوں میں ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو اوپینین کے اوپر کسی کے ساتھ کلیش نہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ itself you are an encyclopedia, you have done tremendous research on these things. ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے تصور امن کے بارے میں, تو اس کا کیا, اس کا کرکس کیا ہے؟ دیکھیے, جو تصور امن ہے نا قرآن مجید کا, وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے, اور جو ہم نے سنا پڑھا ہوا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے.
اگر آپ 2-4 منٹ دیں تو میں اس کو بالکل explain آپ کر دوں۔ بتائیں۔ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کس کا ہے، اور پھر ایک سوال کیا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب وہ بڑا جاندار تھا اور وہ پورا تصور امن ڈیفائن کر دیتا۔ آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، یعنی اب یہاں پر ہم 10 بندے بیٹھے ہیں نا اگر، تو ہم میں سے بہترین پتہ کون ہے؟ جو اپنے ارد گرد، ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ رہتے ہیں، ہم میں سے جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے جتنا فائدے مند ہے وہ اتنا بہترین۔ اچھا اور ماشاءاللہ۔ مجھے اگر لوگوں کا مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا، میں ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوں، میں ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوں، کوئی بھی اسپیکٹ لے میں ان کے لیے کسی نفع کا باعث نہیں ہوں، تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ اچھا مسلمان اور اچھا انسان میں تب ہوں جب میں ان کے لیے نفع کا باعث ہوں، اور جتنا زیادہ مجھ سے نفع لیا جا رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی مخلوق، میں اتنا اچھا مسلمان ہوں۔ یہ آدھا حصہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلمون من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو بھی جب آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو 2 طریقوں سے پہنچاتے ہیں، یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ زبان سے آپ ٹونٹ کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ سب زبان کا ہے۔ اور دوسرا ہاتھ سے مارا جاتا ہے، یہ بھی دھماکہ ہوا، یہ سب کچھ ہاتھ سے ہوتا ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ انفارچونیٹ، یہ سب کچھ ہوا۔ تو 2 ہی طریقے ہیں نقصان پہنچانے کے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی، باڑ لگا دی، جس طرح ایک سرکل ہوتا ہے نا وہ کر دیا، اور فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں صرف وہ مسلمان۔ اس کے علاوہ کوئی اسلام کی ڈیفینیشن نہ قرآن میں آئی ہے نہ سنت کی پوری تعلیمات میں آئی ہے۔ تو لہٰذا آپ امن کا تصور ڈرائیو کرتے ہیں یہاں سے۔ تو اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک اسلام کا حصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، تو آپ سب سے اچھے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے یہاں لوگ اچھے ہونے کا پیمانہ یہ ہے، آپ نے جوتے اچھے پہنے ہوئے، آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے، آپ نے برانڈ پہنا ہوا ہے، یہاں لوگوں کا پیمانہ یہ ہے جج کرنے کا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ججمنٹ وہ ہے جب آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہو، آپ سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کر رہا ہو، کوئی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہا ہو، کوئی اچھی چیز ایکسٹریکٹ کر رہا ہو۔ جیسے قادری صاحب کچھ بولنا چاہ رہے تھے۔ ہاں جی، میں بولنا یہ چاہ رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ انسان وہ ہے جس کو دوسرے سے فائدہ ہو، تو اس میں میری آبزرویشن میں ایسا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں کچھ شخصیات، کچھ بچے، کچھ بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں جب بھی آواز دی جائے تو وہ فوراً کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نا ہر ایک کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہم رمضان میں بہت دیکھتے ہیں، نہیں، پورا سال غائب ہو جاتی ہیں۔ عام دیکھنے میں ہوتا ہے کہ اس کو مطلب وہ کسی کا نام ہے ٹیپو ادھر آئی، ٹیپو ادھر چلا گیا، ٹیپو ادھر چلا گیا، ٹیپو ہر ایک کام کر رہا ہے۔ ایون اس کے گھر والے بھی جب اسے یاد کر رہے ہو تو کدھر ہے پتہ چل رہا ہے جی محلے سے فلان تک کوئی کام کرن گیا ہے۔ اس طرح کی پوزیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا دیکھیں، یہ ایک قدرتی، ایک شاید اس کی جبلت تھی یا اس کے اندر ایسی بنا دیا گیا، جب روحیں بن رہی ہوتی ہیں تو اللہ نے اس کا جو خمیر ہوتا ہے نا وہ کچھ ڈیفرنٹ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو سیکھا بھی نہیں، اس کو تو بتایا بھی نہیں گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں تھوڑا سا میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں تھوڑی سی۔ یہ ہم لوگ بہت ایک اچھی ڈیبیٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ میرے ویورز اس کو پورا چنک دیکھیں کیونکہ میں نے جانا ہے ایک بریک پہ، بریک کی کال آ گئی ہے۔ تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امن، یکجہتی، پیار، محبت اور آپس میں یونٹی کی۔ تو اسٹے ٹیون ود اس، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ گڈ مارننگ دھنک۔ ویلکم بیک ویورس۔ تو ہمارا جو شو ہے وہ رواں دواں ہے، ہمارا جو پیغام ہے امن کا، محبت کا، یکجہتی کا، یونیفارمٹی کا، ہیومینٹی کا، وہ ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف گیسٹس ہیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں، دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ ایسے پیغام سے کچھ لوگ بول کے پیغام دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ایکشن سے پیغام دیتے ہیں، کچھ لوگ لکھ کے پیغام دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی قابل، ماشاءاللہ، the lady who has worked ٹریمینڈسلی، ان کا لٹریچر میں، ان کی کالمز میں انہوں نے رائٹنگ کی ہوئی ہے، ان کی پوئٹری ہے، پنجابی لینگویج کو انہوں نے ڈسکور کیا ہوا ہے، لٹریچر میں ان کا خوبصورت نام ہے اور شی ہیز ورکڈ ریئلی ہارڈ۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کی تو ان کا نام سیر فہرست ہے۔ تو آئی وانٹ ٹو ویلکم سغرا صدف صاحبہ، ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اٹس پلیجر فار us to be you are here
آن دا شو. اور آپ کا کام جو ہے وہ تو ویسے ہی بولتا ہے, آپ کا نام بولتا ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں امن کے اوپر, یونٹی کے اوپر, اس کے بارے میں اینی تھنگ یو ہیو ریٹن, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈریس پیپل؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ, یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا, اس طرح کی گفتگو کا اہتمام کرنا. تو آج کا دن اس کے لیے چننا, اور میں اپنے حوالے سے بات کروں تو میری ساری سٹرگل ہی امن اور محبت, اخوت, رواداری کے حوالے سے ہے. اور خدا نے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں خیر کے, دنیا میں خیر پھیلانا, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی تحریر کے ذریعے. تو مجھے بھی ایک آپ سمجھیں کہ غیر ارادی طور پر اور لاشعوری طور پر اس رستے کی طرف دھکیلا گیا قدرت نے, میرے والدین نے, اور وہی میری روح کے اندر تھا. تو میں نے پی ایچ ڈی کی صوفیزم میں, اور پھر میں پوری دنیا میں گئی ہوں. میں نے لوگوں سے سیکھا ہے, لوگوں کو سکھایا بھی ہے. جو میرے پاس ہے وہ لوگوں سے میں نے اس کو ایک تبادلہ کیا اس کا. تو بہت کچھ لکھا ہے میں نے اس پر, صوفیزم پر میری کئی کتابیں ہیں. تصوف کیا ہے, ہم کس طرح اپنی زندگی کو ایک خیر کی زندگی بنا سکتے ہیں, معاشرے کو کس طرح خیر کا معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ اتنی تقسیم میں پڑا ہوا ہے کہ آپ ذات پات کی تقسیم, آپ فرقہ بندی کی تقسیم. ہم مسلمانوں کا ملک ہے نا, ساری 90% سے زیادہ لوگ یہاں مسلمان ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سکون کا دن ہو. ایک بندہ دوسرے بندے کو ماننے کو تیار نہیں ہے, دوسرے بندے کو سننے کو تیار نہیں, برداشت ہی نہیں ہے. تو ہمارے جو صوفیاء ہیں, ہمارے جو اولیاء ہیں, وہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا کہ دوسروں کو برداشت کرو. لا اکراہ فی الدین تو دوسرے مذاہب کے لیے ہے, لیکن اپنے ہی مذہب کے ساتھ رہتے ہوئے اب کوئی ایک صوفی مجھے نہیں بتا سکتے کہ جس نے کہا ہو شیعہ ازم کی بات کی ہو, سنی ازم کی بات کی ہو, کسی اور ازم کی بات کی ہو. نہیں, ریلیجن کی تو بات کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے مولانا روم کو پڑھیں, آپ کسی بابے ان کے رحمان بابا کو پڑھیں, بلے شاہ کو پڑھیں, شاہ عبداللطیف بٹائی کو پڑھیں, کسی کو بھی پڑھیں, آپ نے اس میں آپ کو کسی فرقے کی بات نہیں لگے گی. اس لیے کہ صوفی تقسیم نہیں کرتا انسان کو کہ آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں. صوفی کہتے ہیں ہم سارے 6 لوگ جو ہیں ہم انسان ہیں, ہماری روح کے اندر خدا کی روح ہے, ہم سب ایک ہیں. اور اگر میں خوش رہنا چاہتی ہوں, مطمئن رہنا چاہتی ہوں, تو آپ 5 کو خوش رکھنا میرا فرض ہے کہ میرے کسی کام سے, میری کسی بات سے آپ کے ماتھے پہ تیوری نہ پڑے, آپ میرے خوف سے نہ رنجیدہ ہوں, آپ میری طاقت سے نہ رنجیدہ ہوں, یا آپ میرے تن سے نہ دکھی ہوں. تو اس طرح سے وہ جو جان و مال کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ بہت بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں, آپ کسی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, کسی بزرگ کے لیے, کسی چھوٹے کے لیے, کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. تو بیسیکلی میں بیٹا یہ کہتی ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کا دوسروں پہ کیا اثر ہے, ان پہ کیا نقصان ہے, کیا ہم کسی کے لیے سکھ کا سانس بن رہے ہیں یا کسی کے لیے ہم اذیت کا باعث بن رہے ہیں. اچھا, ہماری قوم کو, لوگوں کو, قوم کے علاوہ ہم گروپس کو بھی ضرورت ہے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جانے کی, کہ ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہوتا ہے وہی کردار ادا کر سکتا ہے ایک یونیفارمٹی کا, ایک ہیومینٹی کا. تو اس کے بارے میں ہم لوگ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آج جمع ہوئے ہوئے ہیں, تو کیا ہمیں کوئی ایسا ایجنڈا, ایسی کوئی چیز پلاننگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ موٹیویشنل سپیکر کا بھی کانسیپٹ وہ ایک سیگمنٹیڈ سوسائٹی میں رہ گیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی, اگر صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے مہذب انداز میں پیش کیا جائے تو اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہو سکتی. ابھی امن کی بات ہو رہی ہے, اور آج کل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے عرس کے دن بھی ہیں. میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صوفی کتنا سیکریفائس کرتا ہے. اور جیسے ہم نے پچھلی بریک میں بحث کی کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے لیے امن اور سکون اور خیر اور نفع کا باعث بن, فائدے کا باعث بن. ان کے شیخ ایک تھے بزرگ, انہوں نے ان کو ایک روحانی بشارت دی اور ان سے کہا کہ اگر یہ چیز جو کہ ایک باطنی چیز ہے یہ ڈسکلوز کر دی تم نے, تو جتنے سنیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور تم جہنم میں جاؤ. یہ بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزر گئے, کچھ مہینے سال گزر گئے, اچانک حضرت صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ اپنے درس میں, اپنے حلقہ میں اور گلیوں میں پھر کے وہ بات اوپنلی لوگوں کو بیان کرنے لگے, اوپنلی بیان کرنے لگے. چلتے چلتے مجمع لگ گیا جناب, اور ان کے شیخ کے دروازے پہ آ گئے کہ معین الدین یہ کہہ رہا ہے, کیا یہ بات درست ہے, ایسے ہی ہے؟ وہ حیران ہوئے کہ بات تو ایسے ہی ہے, لیکن میں نے تو معین الدین کو یہ کہا تھا
کہ یہ راز رکھنا راز رکھنا ہے، ہے۔ چونکہ اگر یہ بات ڈسکلوز کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گھر سے بلوا لیا گیا، تشریف لائے تو کہا کہ آپ کو تو میں نے روکا تھا کہ یہ راز کی بات راز کی ہی رکھنی، تو کیا تم بھول گئے تھے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا جو اس راز کو ڈسکلوز کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ کہ اس کے سننے والے جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اور فرمایا کہ معین الدین نے یہ سوچا کہ اگر ایک معین الدین کے وجود کے جہنم میں جلنے سے اتنے لوگ جنت میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں تو معین الدین کے لیے یہ سودا نقصان اور گھاٹے کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ بہت خوبصورت تو بات ہے۔ صوفی یوں سوچتا ہے۔ اصل میں امن پتہ کیا ہے؟ امن ایک سوچ کا نام ہے، ایک چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہے۔ ایک نظریہ کہ آپ شدت پسندانہ اور جذباتی انداز میں دیکھیں اور چڑھ دوڑیں اگلے پہ، اور ایک یہ ہے کہ آپ اکاموڈیٹو رہیں، آپ اگلے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو دلائل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو بات غلطی واضح کر دیں، بس مسلط کرنا آپ کے ذمہ نہیں۔ صوفیزم تو اٹ سیلف اتنا بڑا ٹاپک ہے، اور پیار، حقیقی پیار اور اللہ سے پیار، عشق کا بھی کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں، عشق کے بھی مختلف اچھا کانسیپٹس میں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات جی ہے جی بالکل۔ کہ صوفیزم میں انسان بہت اہم ہے۔ ہماری جو ساری گفتگو ہوتی ہے، ہمارا جو سارا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ 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 ہم کرتے ہیں نا، تو صوفی پہلے انسان کو راضی کرتا ہے پھر اللہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے انسان کو راضی کیا تو اللہ مجھے قبول کرے گا، اپنے در پہ آنے دے گا۔ اگر میں نے انسان کو ہی ناراض کر لیا، کیونکہ اللہ نے کیا حقوق العباد کی زیادہ اہمیت رکھی ہے حقوق اللہ سے، تو جب تک حقوق العباد آپ ادا ہی نہیں کرتے آپ خدا کے در پہ نہیں جا سکتے۔ تو موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے فلاں کو ناراض کر دیا، چھوڑ دیا، یہ کر دیا۔ صوفی کہتا ہے پہلے اللہ کو راضی کرو اور پھر اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ نے آپ کو اپنے در پہ حاضر اللہ نہیں کے ہونے انسانوں دینا، سے عشق کرو، اللہ کے انسانوں سے محبت کرو، اور کانسنٹریٹ ہی انسان پہ کرتا ہے یہی کہ اقبال نے انسان بھی کو کہا تھا۔ احترام کرنا ہے، انسان کی عزت کرنی ہے۔ دوسری آپ نے جو بات کہی ابھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے اس طرح امن کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے اب منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، موٹیویشنل سپیکر سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جب آپ کی شخصیت کچھ بن جاتی ہے تو اس کو پھر کسی اور میں مولڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اسکول لیول سے بچوں کو چھوٹی عمر میں ماؤں اور باپ کو بھی یہ کوشش کرنی پڑے گی، معاشرے کو بھی اور اسکولوں کو بھی، کہ وہاں آپ ان کو تعلیم دیں یہ کہ بچوں کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، کہ آپ نے خیر کو ایکٹیویٹ کس طرح کرنا ہے، اس کے اندر کا جانور کس طرح ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر صبح یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ بات ہم مکمل کریں گے، ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف، کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک سبجیکٹ کہ سکولز میں آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اپنے بچوں کے ذہن کو کس طرح آپ بہتر بنا سکتے ہو، امن اور محبت کا پیغام کیسے انفیوز کر سکتے ہو۔ یہاں ہم نے لینی ہے ایک بریک، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی ڈسکشن کے ساتھ۔ گڈ مارننگ دھنک۔ ویلکم بیک ویورس۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ مجھے آج میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، اس لیے انجوائے کر رہی ہوں کہ جو ڈسکشن ہے وہ اتنی فروٹفل ہے، امن کی، پیار کی، محبت کی، ہیومینٹی کی، عزت کی، صوفیزم کی، سول کنیکشن کی، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں مگر آج اس کی جو فیل ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ سا ایٹماسفیئر دے رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے ہمارے پیارے اور جتنے قابل گیسٹس ہیں انہوں نے اس فیل میں نا کہتے ہیں اضافہ کر دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سغرا ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، سوسائٹی کی بات کریں ہم یا سوشل نارمز کی بات کریں تو کیا ڈفرینس تھا پہلے اور کیا ڈفرینس ہے اب؟ میرے خیال ہے یہ جو تبدیلی ہے یہ تو ایک نیچرل ہوتا ہے اور پوری دنیا ہی تبدیل ہوتی ہے، اگر ہم تبدیل نہیں ہوتے تو وہ غلط ہے۔ تبدیل ہونا اچھی بات ہے لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم نے مثبت تبدیلی کی ہے یا منفی کی ہے۔ تو اگر میں دیکھتی ہوں تو ہم نے زیادہ تر منفی تبدیلی کی ہے، اپنی قدروں کے حوالے سے، اپنی جو ہماری جو بھی مذہبی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ہر طرح سے ہم ایک برے انسان بنے ہیں اچھے انسان بننے کی بجائے۔ جو ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اپنا ماحول دیکھتے ہیں، خوف سے بالکل پاک تھا، کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اب وہ ماحول میرے اور آپ کے بچوں کو نہیں میسر ہے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پورے معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ یہ ورسٹ سے ورسٹ کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھیں اور اپنی غلطیاں دیکھیں۔ اس میں آپ ہر غلطی کو سرکار پر، حکمرانوں پر، مختلف کچھ اداروں پر ڈال کے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے، ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے اپنی طرف سے، اور ہم دوبارہ ہر فرد اپنا کردار ادا کرے گا تو ٹھیک ہوگا مسئلہ۔
ورنہ مسئلہ ٹھیک یہ نہیں بڑی ہوگا۔ خوبصورت بات ہے، بس اس خوبصورت بات سے ہمیں خوبصورت کلام بھی سنائیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈاکٹر سغرا صاحبہ آئیں اور ہم سے کچھ سنیں نا۔ بالکل، دیکھیے ادب جو ہے نا وہ بھی امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اور ادب سے روشناس کرانا چاہیے بچوں کو۔ ہمارے دور میں اسکول میں پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ ادب کا، اور بزم ادب، اور آپ دیکھیں وہ نہیں ہے نا، اس میں پھر کوئی کہانی پڑھتا تھا بچوں کو، جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو اپنے لے کر اس طرف آنا ہے۔ آپ کے بچوں سے آپ پوچھ لیں کہ اردو میں کیا لکھا جا رہا ہے، پنجابی میں کیا لکھا جا رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، انگریزی میں بھی نہیں پتہ ہوگا اردو کا، کیونکہ ان کی بالکل ہی چینج ہو گئی ہیں تھوڑی چیزیں۔ تو میں اپنے بچوں کو خصوصاً کوشش کرتی ہوں، کتابیں خرید کے دیتی ہوں، پڑھیں اور پھر مجھ سے ڈسکس کریں۔ تو میں والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں سے تھوڑا سا وہ کریں، تھوڑا سا اس حوالے سے۔ تو میں چند شعر آپ کی نظر کرتی ہوں کہ جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے، اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے، اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے، اور جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، ہائے وہ ایک شخص بھلانا پڑا مجھے، اور جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور، جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور، دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے، بہت خوب، دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت بات۔ اب اس بات کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی کونوٹیشن کس طرح لی جائے، وہ آپ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کونوٹیشن کیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اخذ کر سکتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، قادری صاحبہ اس وقت بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے نا وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ہے، آپ کی بات جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پازیٹیو ایک فورم ہوگا، اور ہمارے فورم سے آپ لوگ یہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، پیس کا پیغام دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو نعتیں پڑھی، جو کلام پڑھا ہے وہ بھی ایک امن کا پیغام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، پیار ہو، محبت ہو، رواداری ہو، خلوص ہو، انسانیت ہو، اس کا درس دینے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے، ہم نے پیس پہ بات کی ہے، ہم نے فورم میں، ہم سوسائٹی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل نارمز، جیسے سغرا صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی، سوشل نارمز، ہم نہ ویسٹرن ہیں، نہ ایسٹرن ہیں، نہ ریلیجس ہیں، ہم کہاں پہ ہیں، ہم لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے سوشل نارمز واقعی صحیح بات ہے، ہم انفرادی طور پہ ہمارے ہاں بہت اچھے انسان پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو سماج ہے وہ ایک بیمار سماج میں ہم رہتے ہیں۔ سوشل نارمز کی جو تباہی اور بربادی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے دکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو پورٹریٹ اپنی حقیقت سے بہت مختلف اور بہت بیونڈ دا لیمٹ جا کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اساس تباہی، ہم وہ نہیں ہیں جو ہم دکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہم دکھتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، آپ کی توجہ، آپ کی بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ مقدمہ یہ آیا کہ اب دیکھیں جی جنگل میں جانور ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا انسان جانوروں کا شکار کرتے ہیں، سمجھے؟ تو ایک جانور ہرنی تھی، اس کا شکار کیا ایک بندے نے، اور یہ شکار جائز ہے، ہر شریعت میں جائز تھا۔ ہرنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آئی، باقاعدہ تاریخ اور کتب میں موجود ہے یہ بات تفصیل، اور مقدمہ لے کر کیا آئی، یہ آپ کے ذوق کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، جی بسم اللہ، مقدمہ لے کر آئی، اور اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس شخص نے میرا شکار کیا ہے، تو آپ مجھے انصاف دلوائیں۔ اس نے کہا جی میں بھوکا تھا، میں شکار کیا اور آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرنی سے فرمایا کہ وہ بالکل جائز اس نے کام کیا ہے، تو کیوں شکوہ لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اگر یہ شکاری کے روپ میں آتا اور شکار کرتا تو میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر نہ آتی، بلکہ میں ڈیفینسو ہو جاتی، شکاری آ رہا ہے۔ یہ تو صوفی بن کے جبہ پہن کے آیا تھا، اور میں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہے، میں اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دیا، میں اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے شکار کر لیا، پکڑ لیا، تو لہٰذا یہ شکاری کے روپ میں آتا تو پھر مقدمہ ہر چیز کے نارمز ہیں، ہم وہ شکاری ہیں جو شکاری کے روپ میں نہیں ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی وہ گراوٹ، اخلاقی گراوٹ۔ ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں، ہم میں سے ہم خلوت کے گناہگار اور جلوت کے اور لوگوں میں بیٹھے ہوئے متقی لوگ ہیں،
اور یہ ہماری شخصیات کا وہ تضاد ہے جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیک کلوانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے جو میں صوفیزم کی بات کر رہی تھی، اور ظاہر پرست جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف اپنا ایک وہ کیا ہوتا ہے اپنا حلیہ کہ ہمیں لوگ بڑا پیر اور یہ مانیں اور وہ کریں، وہ دکھاوا کرتے ہیں. صوفی دکھاوا نہیں کرتا، وہ تو ایسے عام سے کپڑوں میں جو اصل صوفی ہوتا ہے، کیونکہ آج کل صوفیزم میں بھی بڑی چیزیں آ گئی نئی، تو اصل صوفی ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں. بابا فرید کی اب شاعری پڑھیں، وہ کہتے ہیں گناہی پریا میں پھراں لوگ کہیں درویش. وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اور اس پہ ہم بات کریں گے. شاید آپ کی بریک کا وقت ہو گیا ہے نا ڈاکٹر سکریہ صاحب کو خود پتہ لگ گیا ہماری بریک کا وقت ہو گیا. بالکل ہماری بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن صوفیزم پہ بات ہونا ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دل کی صفائی اور ہم سیکھتے ہیں انہی بزرگان دین سے. تو یہاں لینی ہے ہم نے بریک، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور بریک کے بعد بات کریں گے ہم اسی ٹاپک پہ. تو میرا پیمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز. اب اتنی ماشاءاللہ خوبصورت اور تاثیر بھی اتنی دل میں اتر گیا. اور ایولیوشن کی بات کر رہے تھے، میں بالکل اس میں سے میں نے ڈپکٹ کیا. اب بہت سارا ایسا کیسز ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے فون آئے، اس طرح کے میرے یوٹیوب پہ مجھے میسیجز فیڈ بیک ہوئے، ایون کہ جیسے ابھی آپ صوفیزم کی بات کر رہی تھی، تو بہت سارے میرے کلام جو ہیں وہ
حضرت بابول شاہ صاحب، میاں صاحب کا، خواجہ صاحب کا، تو اس کے اوپر سکھ حضرات، ہندو، مطلب وہ لوگ اپنی کچھ لینگویج میں بھی لکھتے ہیں لیکن وہ بعض اوقات انگلش میں ٹائپ کرتے ہیں. تو وہاں سے ان کو جو ایک شخص مجھے ایسا میسیج کرتا، اس نے کہا میں ہالینڈ میں رہتا ہوں اور میں بلے شاہ صاحب کا کلام جب تک سن نہ لوں میں اپنے آفس نہیں جاتا، مجھے انرجی نہیں ملتی. میں بڑا حیران ہوا، یہ تھا امن. ابھی آپ کی بات جو میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ جو انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی آج کی، جو میں کہتی ہوں کہ اصل کلام جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پریٹینڈ کچھ کرتے ہیں اور ہمارا عمل کوئی گواہی اس کی گواہی نہیں دیتا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم پوری دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں، تو پھر ہمیں بولنا نہیں چاہیے نا، ہمارا عمل گواہی دیتا. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے رویے سے، ہمارے سلوک سے، ہماری قدروں سے کہ ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ان کے امتی ہیں. لیکن ہمارا رویہ تو بالکل الٹا ہے اس کے، کہ ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم چوری کرنے میں، کسی کی غیبت کرنے میں ہم پیچھے نہیں رہتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ ہمیں بیٹھ کے اپنی یہ جو ہمارے اندر ایک تصنع اور مصنوعی پن ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ ہمیں زمین کے قریب نہیں ہونے دیا، ہمیں مذہب کے قریب نہیں ہونے دیا. مذہب کو بھی ہم نے صرف وہ دیکھ لیا کہ ہم نے زندگی اور موت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، کچھ اس طرح کرنا ہے، پھر اس کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی زندگی کو الگ سے رکھ رہے ہیں. پھر ہم یہاں سے پریشان ہیں کیونکہ ہم گلٹی ہیں، ہم صحیح نہیں کر رہے کام. اور تعلیم ہم کسی اور زبان میں حاصل کر رہے ہیں، بات ہم کسی اور زبان میں کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں کسی اور زبان کے ساتھ ہیں. تو کیا کریں گے ہم پھر اب اتنی چیزوں اور سیکھتے ہم کوئی اور زبان ہے اور کاپی ہم کسی اور کو کرتے ہیں. تو ایک ایسی قوم ہے کہ جو تنکوں کی طرح بھٹک رہی ہے، کبھی اس دروازے پہ دوائی لینے چلی جاتی ہے، کبھی اس پہ چلی جاتی ہے. تو پہلے ہمیں اس دھرتی کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ بات ختم کروں گی کہ ہم ان کے سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. ہم جان دینے سے پہلے ان کے کہے ہوئے کے مطابق عمل تو کر لیں، زندگی جینا سیکھیں، زندگی جینا سیکھیں اور پھر بات بنے. اصلاح کے لیے میں آؤں گی ڈاکٹر صاحب کے پاس. جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم اپنا اخلاق نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں چوری چھوڑیں، جھوٹ نہ بولیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، تو میرے نزدیک اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کہ ہم نبی کے لیے جان دیں گے. یہ تو جب کبھی جان دینے کا موقع آیا تو لگ پتہ جائے گا. بے ادبی ہے نا یہ تو، یہ بالکل جھوٹ فضول بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ آپ نے جو فرمائی اسی کو میں آگے چلا لیتا ہوں. حضرت مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں جانے لگا ہوں کسی علاقے میں تبلیغ کے کام کے لیے، تو مجھے کوئی نصیحت فرما دے. تو مولا علی نے فرمایا زبان بند رکھنا. بڑی بات، کیا بات. سمجھے، وہ جا رہا تھا دعوت کا کام کرنے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ زبان بند رکھنا. وہ بڑا حیران ہوا، اگر زبان بند رکھوں گا تو میں تو جا ہی زبان کھولنے کے لیے رہا ہوں اپنے رویے سے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم وہاں جا کے رہو اور تمہارا کردار اتنا متاثر کن ہو کہ وہ تم سے آ کے پوچھیں بھائی تم کس کام کے لیے آئے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ زبانی تبلیغ کبھی مؤثر نہیں ہوتی. تبلیغ کے اندر ایک تاثیر کا پہلو وہ عمل کے ساتھ ہے. آج بچے پتہ کیوں نہیں اچھے راستے پہ چل رہے؟ چونکہ ماں اور باپ سارا دن بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں بچہ سچ بولے. وہ سارا دن بیٹھ کے برائی اور غیبت کرتے ہیں چاچاؤں کی، ماماؤں کی، خالاؤں کی، اور وہ کہتے ہیں بچہ غوث العظم بنے. یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ایکشن اسپیڈ لاؤڈر دین ورڈز. یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہماری قوم مبتلا ہے. بس جب تک دھوکے میں رہیں گے دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ایجوکیٹ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. اور اس پلیٹ فارم پہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امن، محبت، پیار، رواداری، خلوص، یہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نسل کو ایجوکیٹ کر سکیں، آپ بتا سکیں کہ یہ پیغام دل میں لے کر جائیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک بریک. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، باتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. آپ کو مزید ہم اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے آپ کو روشناس کرائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ دھنک. ویلکم بیک ویورس. تو ہمارا جو آج کا پروگرام کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے اور یہی تھا کہ محبت، امن، خلوص، رواداری، جو ہمارے یہ 4 اسپیسیفک ورڈز ہیں ان کو اپنے ساتھ باندھ لیں. کیونکہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ نے یہ چیزیں، یہ ورڈ سیکھ لی ہیں، آپ نے اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے. آپ نے اب سوچ لینا ہے کہ اب یہ آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو آپ نے پازیٹیوٹی میں کیسے چینج کرنا ہے. کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز.
الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. یہی ہم نے سیکھا، میں نے سیکھا ان سب سے. میرے ساتھ آج بہت قابل لوگ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر سغرا صاحبہ کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان کے جو رائٹنگ ہے اس سے مستفید ہوئے ہم لوگ، ان کے کلام سے مستفید ہوئے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور علی وقار صاحب، ابھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میسیج پہ میں بات کروں گی، ایک میسیج دیں، پہلے میں سب کا شکریہ ادا کر لوں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے عابد رؤوف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اپنی آواز کا ایک آپ نے سحر جو تاریخ کیا، ہم مبتلا ہوئے آپ کے سحر میں، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ. ہمارے ساتھ یہ دو پیاری بچیاں فاطمہ اور نگت، انہوں نے بھی کل ابھی بھی پڑھیں گی، لیکن آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے. آئی ایم شیور کہ جو لوگ سنتے ہوں گے آپ کو وہ ان پہ ایک جادو کہتے ہیں نا کہ آپ کا سحر طاری ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک میسیج. جی بہت شکریہ. ابھی آپ نے محبت، رواداری، امن، برداشت کی بات کی، تو انہیں کے مطلب کو ہم نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اب دیکھیے اس کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، سوچنے کا لیول، عقل کا لیول، اللہ نے ہمیں مختلف درجوں میں پیدا کیا ہے. کئی حوالوں سے آپ لوگ مجھ سے بہتر ہوں گے، کسی ایک حوالے سے میں آپ سے تھوڑی مختلف ہوں گی. تو ہمیں ان سب کو برداشت کرنا ہے. آپ کو مجھے کرنا ہے، مجھے آپ سب کو برداشت کرنا ہے. اور کسی وقت اگر کسی کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی تو برداشت کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اسے بھی سپیس دینی ہے کہ اگر وہ بندہ اس طرح سوچتا ہے، اس طرح پسند کرتا ہے تو مجھے خاموش رہنا چاہیے. مجھے عقل کل نہیں بننا چاہیے کہ ہر ایک کو ڈکٹیٹ کروں کہ جس طرح میں اگر نیلا رنگ پسند کرتی ہوں تو اب سب نیلا رنگ پہنے. صرف یہ ہے، اگر ہم یہ سیکھ جائیں اور روزانہ ہم تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے کسی کو دکھ ہی نہیں کرنا. ویری بیوٹیفل سیناپسس ڈاکٹر علی صاحب. دیکھیے یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ تو نہیں ملی. اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی کامیابی کا سفر شروع کیجیے، اور خدا را اپنی ناکامیوں کو لوگوں کے کھاتوں میں مت ڈالیں. سمجھے؟ تو کسی کا ناکام ہونا یا کسی کا کوئی غلط کام آپ کو غلط کام کرنے کا جواز فراہم نہیں کرتا. آپ اپنی عقل لے کر آئے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور اپنی قبر میں جائیں گے اور اپنے عمل کا جواب دیں. ویری تھاٹ پرووکنگ. صحیح بات. جی سمپل سی بات ہے، لو بگیٹس لو. تو آپ دوسروں کو پیار دیں گے تو آپ کو پیار ہی ریورس میں ملے گا. خوبصورت بات. جلدی سے بتاؤ. ہم لوگ نبی پاک کے پیروکار ہیں، تو جو کچھ وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں تو آج ہم ایک بہترین مسلمان ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گی کہ معراج شریف کی رات اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا، تو اس میں جو پہلی بات جو پوائنٹ رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو میری امت کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا میں اس پہ جنت واجب کر دوں. خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. میرا خیال یہی ہے. بہت پیاری بات. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آپ جی دعا کریں، آپ ہمارے لوگوں کے لیے دعا کریں، ہمیں بتائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی زندگی گزارنے کا جو کرکس ہے وہ کیا ہے. بیسیکلی تو دیکھیے دعا تو دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمہ وقت اللہ کے حضور میں بندے کو پیش ہوتی ہے. لیکن چلیں ہم ایک خاص انداز سے دعا کر لیتے ہیں، اور اس دعا میں خاص طور پہ یاد رکھتے ہیں جو کل پشاور میں سانحہ ہوا ان کے شہداء کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. باری تعالیٰ کل کے حادثے میں جو مظلومین، جو معصوم لوگ شہید ہوئے تو ان کے حالوں کو جانتا ہے، ان سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما. باری تعالیٰ آج کل کے حالات، معاشی حالات تیرے سامنے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے غیب کے اسباب پیدا فرما، ان کے گھر والوں کے لیے غیب کے اسباب پیدا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردی سے اور ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے محفوظ فرما. یہ خوبصورت ملک تیرے نام پر بنا اور تیرے ہی نام پر یہ قائم ہے اور تیرے ہی نام پر یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اس پر اپنی خاص حفاظت کی چادر کو اسی طرح تانے رکھ جس طرح تو نے اب تک تانے رکھا. ہر وہ ذہن اور ہر وہ شر جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو خود کافی ہو جا. تمام مسلمان، تمام پاکستانی جو جس بھی مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. ہمیں اپنے حصے کا چراغ جلانے کی توفیق دے، ہمیں اپنے حصے کا چراغ جلانے کی توفیق دے. یہ پرامن سرزمین اور یہ پرامن خطہ جو ہمیں میسر ہے اور یہ بآسائش زندگی جو ہمیں میسر ہے، اس پر ہم تیرے حضور شکر ادا کرتے ہیں. آمین. شکر ادا کرتے ہیں. بے شک ہماری عمل اور ہماری شخصیات اس قابل نہیں کہ ہم یہ بھی اویل کریں جو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تیرا فضل جاری ہے اور اپنے اس فضل کو ہمیشہ جاری فرما. جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جو کسی مشکل میں ان کی مشکلات آسان فرما. بیماروں کو بھی شفا دے. معاشی تنگ دستی اور غربت اور مہنگائی باری تعالیٰ بہت زیادہ ہے، تو جو سفید پوش لوگ ہیں
ان کے لیے آسانیاں فرما، سفید پوش لوگوں کے لیے آسانیاں فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، جو مظلوم ہیں، جو پریشان حال ہیں۔ آج کل اکثر لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، جو لوگ جس بھی ظاہری باطنی اخلاقی بیماری کا شکار ہیں، ان کی وہ بیماریاں ان سے دور فرما اور ان کو صحت یابی عطا فرما۔ کوئی معاشی صحت چاہتا ہے، کوئی روحانی صحت چاہتا ہے، کوئی اخلاقی صحت چاہتا ہے، سب کے لیے تو اپنے قدرت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ سب کے لیے کافی ہو جا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے